वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की आफियत में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुमा आमीन। चले पहले दुआ मांग लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग रुकू नंबर 11 से। ठीक है, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुकू हमारे कंप्लीट हो गए सूरह बकरा के। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब वहीं से हम दोबारा से कंटिन्यू करें जहाँ से बनी इसराइल की बातें चल रही है ना, तो अभी उन्हीं के ही वाकयात चल रहे हैं। तो बार बार हमें अल्लाह ताला उन्हीं के वाकयात, उन्हीं उनकी एक एक गलती हमें बार बार दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए याद दहानी है कि हम डेली उनके बारे में पढ़ रहे हैं और हमें ये देखना है कि उनमें से क्या क्या गलतियां हमारे में हैं। ठीक है, और अगर किसी और में भी हैं तो फिर तमीज़ से, प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से हमने तबलीग करते चले जाना है इंशाल्लाह ताला, ताकि आपके अगर वो बहुत अजीज है या बहुत प्यारा है, अगर उसमें ये मिस्टेक है तो आप इंशाल्लाह उसको ठीक कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। कुल कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, आप फरमाते जो कोई जिब्रील का दुश्मन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, तो बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है, जो अपने से पहले मौजूदा किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। ठीक है, बुशरा का मीनिंग होता है खुशखबरी, और हुदन का आप लोगों को पता ही है, हिदायत। अब जो यहूद थे ना, वो कुछ यहूद ऐसे भी थे जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे। ठीक है, क्यों समझते थे? क्योंकि उनको पता था कि जो उनके मतलब कौमों पे पहले अजाब आया हुआ है काफ़ी, और जैसे अल्लाह ताला कभी भी कोई अजाब भेजते थे तो मोस्टली जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो नाजिल होता था। ठीक है, तो एक तो वो इसलिए उनको अपना दुश्मन समझते थे। दूसरा, उन्हें ये बैर था कि ये जो है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर उतरते हैं। ठीक है, एक उम्मी पे, क्योंकि उनको हसरत थी ना इसी बात की कि हमारे में से नबी क्यों नहीं आया, तो इसीलिए भी उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी। तीसरा, उन्हें यह था कि हमारी हिस्ट्री सारी आके जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए बता देते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही अपना दुश्मन समझते थे और उनको पसंद नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारते हैं कुरान। ठीक है, ये किताब जो पिछली किताबों की तस्दीक फरमाने वाली है, यानी जो किताब उनके पास मौजूद है वो उसकी तस्दीक ही फरमाती है ना, और जो है वो अल्लाह के इज़्न से उतरती है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? एक तो कुरान की अल्लाह ताला ने सिफ़त बताई कि वो पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है। देखिए कुरान मजीद में कितनी दफ़ा तौरात का ज़िक्र आ रहा है, और आगे भी आप देखेंगे ज़बूर का भी आएगा, इंजील का भी आएगा, डिफरेंट सहीफ़ों का भी आएगा। फिर दो कैरेक्टरिस्टिक्स और अल्लाह ताला ने बताई हैं कि वो हिदायत है, कुरान मजीद गाइडेंस है हम सब के लिए, मोमिनों के लिए। ठीक है, और क्या है? बुशरा, खुशखबरी है, बशारत है। ठीक है, इसमें देखें अगर हम अच्छे काम करने वाले हैं, अगर हम नेक लोग हैं, तो हमारे लिए इसमें खुशखबरी है ना। बार बार अल्लाह ताला हमें जन्नत की बातें भी बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए खुशखबरी और बुशरा का उन्होंने एक दफा डेफिनेशन बताई थी, इतनी अच्छी इतनी प्यारी, उस्तादा ने पूरी क्लियर करके कि ऐसी खुशखबरी, बुशरा का मीनिंग होता है ऐसी खुशखबरी जो आपके चेहरे पे भी उसके आसार नजर आ रहे हो, आपके जिस्म पे भी उसके आसार नजर आ रहे हो। ठीक है, यानी इतनी अच्छी गुड न्यूज। एक तो होता है ना छोटी सी कोई खबर होती है अच्छी, हमें पॉजिटिव सी लगती है, ठीक है, उसका इतना असर नहीं होता, लेकिन एक ऐसी कोई खुशखबरी बड़ी होती है जो हमारे दिल पे भी असर करती है और हमारे फिर चेहरे से भी आया होती है, तो इतनी बड़ी खुशखबरी होती है, उसको कहते हैं बुशरा। तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे नाम का मीनिंग इतना अच्छा है, तो फिर मुझे अपने नाम से और मोहब्बत हो गई थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान फिर ऐसी खुशखबरी है। ठीक है, कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी खुशखबरी, जो खुशियां हैं वो हमारे चेहरे पे नुमायां होनी चाहिए, हमारे दिलों में इसके आसार नजर आने चाहिए। हमने नाउजुबिल्ला इसको बोझ नहीं समझना अपने लिए।
ٹھیک ہے، کہ قرآن کی آیات تو مشکل ہیں، قرآن کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایسا نہیں ہم نے کرنا، یا اگر آ گئی ہیں تو اب ہمیں ماننا پڑے گا، اچھا اگر ہم کلاس میں جائیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا، بالکل بھی یہ سوچ نہیں رکھنی۔ ٹھیک ہے، آپ آتے رہیں انشاءاللہ، اگر آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو ابھی اس سے پورا نہیں اتر رہی یا مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تو ٹائم لگے گا انشاءاللہ، لیکن لگ جائے گا، آپ آنا نہ چھوڑیں، پڑھنا نہ چھوڑیں قرآن کو، ٹھیک ہے، جڑے رہیں اس کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ دلوں میں سما جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 1 منٹ مجھے دیجیے گا، اگین کسی کے لنک کی پرابلم آ رہی ہے، میں دوبارہ ان کو سینڈ کر دوں، پھر ہم اگلی آیت کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلی آیت آپ دیکھیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی حمایت میں خود آ کے کہا، کیا کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اگر فرشتوں کا کوئی دشمن ہے، کسی بھی فرشتے کی ناؤذ باللہ ہم برائی یا ناؤذ باللہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، کوئی اللہ معاف کرے رسولوں کا دشمن ہے، یعنی کوئی کہتا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں لیکن اس رسول کو نہیں مانتے، تو یہ دشمنی ہے نا۔ پھر جبرائیل کا کوئی دشمن ہے، جیسے اوپر یہود کا میں نے بتایا، کوئی میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے پھر، یعنی جو بھی ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دشمن ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حمایت لی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنا بلند مقام ہے، کیونکہ وہ حاملین قرآن ہے نا، قرآن لے کے اترتے ہیں، قرآن لے کے اترتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ پھر وہ جس کے دل پہ لے کے اترتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تو ان کی بھی کتنی اہمیت تھی اور ہے، ٹھیک ہے، رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گی۔ اور جبرائیل اور میکائیل دو کا نام لیا نا، جبرائیل کا تو ہمیں پتہ چل گیا، میکائیل کا نام کیوں لیا؟ تو اس میں مفسرین کا کہنا ہے کہ جو میکائیل علیہ السلام ہے نا، وہ بارش اتارنا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے نا، تو وہ بارش اتارتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام وہی اتارتے تھے، تو وہی اور بارش میں انہوں نے کہا مماثلت ہے، ٹھیک ہے، جیسے بارش اترتی ہے تو سب ہر طرف جو ہے وہ موسم اچھا ہو جاتا ہے اور ہریالی سی آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح وہی کا بھی یہی کام تھا، ٹھیک ہے، تو جو نیک دل لوگ ہوتے تھے ان کے دلوں پہ جب وہی آتی تھی، جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے دلوں میں جب وہی سماتی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے پھر، ٹھیک ہے، بشرا بھی اوپر بتایا نا، ان کے دلوں کے آثار ان کے چہروں پہ بھی نظر آتے تھے، تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں پہ اور چہرے پہ نظر آتی ہیں خوشیاں قرآن مجید کی ذریعے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بوجھ تو نہیں سمجھتے، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر وہ کیسے کرنی ہے؟ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ دلوں کی سختی کو ہم نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج ہم نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، اور کل ایک اور بڑی اچھی بات بتائی تھی میں نے اساتذہ کی، کہ ہم نے لوگوں کے لیے پانی بننا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی پیاس بجھانی ہے، جس کی جو ضرورت ہے، کسی کی رزق کی تنگی ہے، کسی کو مال کی تنگی ہے، کسی کو علم کی کمی ہے، کسی کو آپ کی کوئی سروس چاہیے، کبھی کبھار کسی کو آپ کی نصیحت چاہیے ہوتی ہے، تو ہم نصیحت بھی نہیں دیتے نا، ہم کہتے ہیں میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں، تو کبھی کبھار کوئی اچھی بات کر دیا کریں، کسی کو کبھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، صرف مورل سپورٹ، کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ پریشان ہے، وہ اداس لگ رہا ہے آپ کو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ چلو اداس ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں، اس کی زندگی ہے رہے اداس، اس ٹائم پہ آپ کوئی اچھی بات کر دیں، کوئی قرآن کی بات کر دیں، کوئی حدیث کی بات سنا دیں، کتنی اچھی بات ہوتی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ سم ٹائمز کوئی ریل دیکھ لیتے ہیں ہم، تو ایک دم سے کتنی دل میں ہماری خوشی آ جاتی ہے جب اس میں کوئی بات ہوتی ہے کہ تکلیف پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے، کانٹا چبھنے پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے، تو ایسی پیاری پیاری باتیں اثر کرتی ہیں لوگوں کے دلوں پہ، آپ لوگ بھی کیا کریں، آپ لوگ بھی سیکھا کریں کہ کون سے موقع پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، آیات بینات واضح آیات، کلیئر آیات، روشن، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، فاسق ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پرانے، اب ٹھیک ہے بنی اسرائیل کی طرف یہ آیات آ رہی ہیں اور ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کلیئر کٹ آیات نازل کی ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ جتنے دن سے میرے ساتھ کلاس لے رہے ہیں،
اپنے دلوں سے پوچھیں، سچ میں پوچھیں، کیا ایسی کوئی آیت ہے جو آپ کو ہو کہ نہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا میرے سے چاہ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ ہمیں سب آتا ہے، عمل ہم نہیں کر پاتے وہ اور بات ہے، وہ ہمارے دلوں میں کمی ہے۔ لیکن ناؤز باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی کوئی آیت مشکل ہے، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اتنی ڈیفیکلٹ بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام آیات واضح ہیں، روشن ہے، کلیئر ہے، اور لیکن ان کا انکار کون کرتے ہیں؟ نافرمان، کافر، فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں اکثر مانتے ہی نہیں۔ دوبارہ وہی بات کہ یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تھے اور پھر اس عہد کو توڑ دیتے تھے، بار بار توڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، بار بار اللہ سے عہد کرتے ہیں، بار بار اس کو توڑتے ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا کو جانتے ہی نہیں ہیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوبارہ وہی مضمون ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ان کو ساری نالج تھی، انہوں نے سارا پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، اور ان کی کتاب۔ السلام علیکم، آئی تھنک انٹرنیٹ نا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو دوبارہ کنیکٹ ہوا ہے۔ اب اگر نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا، پھر میں یہ کروں گی کہ میں اسکرین جو ہے نا وہ بند کر دوں گی، پھر ہم لوگ نا ایسے ہی پڑھ لیں گے تاکہ ذرا تھوڑا سا نیٹ کا جو ہے وہ کم استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم کہاں پہ تھے؟ ہم یہاں پہ تھے 101 آیت پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے گروہ نے یا بہت سے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کوئی اہمیت نہ دینا، ٹھیک ہے؟ پیٹھ پیچھے کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے نا۔ کوئی چیز اگر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، نظر کے سامنے۔ فار ایگزامپل آپ اس کی مثال لے لیں، اگر آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ٹوڈلر اسپیشلی جو ہوتے ہیں یا بڑے چھوٹے بچے جو نیو بورن ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کتنے کتنے پیارے بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر بھی ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام نہ کر لے، اور آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، تو ہر وقت آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو رکھتے ہیں۔ اور پھر کچھ مدرز نے تو وہ مانیٹر بھی لگایا ہوتا ہے کہ اگر کام بھی کرنا ہے تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہیں بچوں کو، ہے نا؟ تو ہم کتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، یا جو بھی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ہر وقت، جیسے فونز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں تو اٹھتے ساتھ ہم نے کندھے مطلب ساتھ اپنے تکیے کے رکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ چلو آج میں اپنا فون نا ڈرار میں رکھ کے ایسے سو جاتی ہوں اور آرام سے صبح نکال لوں گی، نہیں کرتے نا ہم ایسے، ہر وقت ہم اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی میسج مس نہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی دفعہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کو بھی اپنے سرہانوں میں رکھا کریں، تاکہ ساتھ ہی سائڈ ٹیبلز پہ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے لیکن اپنے سائڈ ٹیبلز پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، تاکہ جب نظر پڑے آپ اس کو پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ وہاں رکھیں، ایسی جگہوں پہ نہ رکھیں جہاں پہ آپ کو یاد ہی نہ آئے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کا کوئی نہ کوئی چیز اسلامک بک کوئی رکھ لیں، تاکہ جب آپ بیٹھے فارغ ہوں افطاری میں، اگر چلو 5 منٹ بھی ہیں، 10 منٹ بھی ہیں، کوئی دعائیں والی بک کھول کے بیٹھ جائیں، فون میں ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہم کچھ چیزیں سستی کی وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ اب اٹھیں گے کتاب لے کے آئیں گے تو پھر کیا دعا مانگیں گے، اور دعا بھی مانگنی نہیں آتی ہمیں تو پھر ہمیں اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہوا، انہوں نے ساری جو دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں، تو ہر موقع کی دعا بھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ، مطلب واقعہ تو نہیں کہیں گے لیکن ان کی ریفرنس اللہ تعالیٰ نے دے کے کوئی آپ لوگوں کو بات سمجھائی ہے۔ کیا بات ہے وہ یہ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا،
بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں تک پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، اچھا پہلے آپ لوگ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیں آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ان بٹوین، تو مجھے یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ بھی صحیح نہ ہو۔ اچھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، چلے ٹھیک ہے، الحمد للہ الحمد للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ہی بڑی حکومت تھی، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ آج تک ایسی حکومت کسی کے پاس نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے دعا ہی ایسی مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس اس طرح کی حکومت تھی کہ وہ جنات کے اوپر بھی ان کے وہ حاکم تھے، جنات بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، وہ جنات سے بھی کام لیا کرتے تھے، سوچیں۔ حالانکہ اگر ہم جن کا ایک ورڈ ہی سوچیں اپنے مائنڈ میں یا امیجن ہی کریں، تو جن جو ہے وہ کس طرح کی قوم آپ سوچیں گے؟ غفلت والی اور لاپرواہ اور طغیانی پھیلانے والی سرکش قوم، ہے نا؟ ایسا ہی ہمارے مائنڈ میں آئے گا نا کہ کسی کی نہ سننے والے۔ پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کیا ہوا تھا، پھر ان کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے، پرندوں کی بولی سمجھ آتی تھی، ان سے بات بھی کر سکتے تھے وہ۔ اب کیا تھا کہ ان کے دور کے جو لوگ تھے، اسپیشلی جو وہی جو بات ہے جنہوں نے نہیں ایمان لانا تھا، یا جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کفر یعنی ناؤز باللہ جادو کرتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جادوگر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، حالانکہ وہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا احکام پہنچاتے تھے، لیکن وہی بات کہ جیسے کہ ان کی ساری عادت تھی کہ وہ معجزات دیکھ کے انکار کر دیتے تھے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ جادو سیکھنے، وہ لوگ بھی چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جادوگروں کے پاس، تاکہ ہمیں بھی جادو آ جائے۔ حالانکہ پھر یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان کے عہد حکومت میں لوگ اتنی تیزی سے جادو سیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، تمام جادوگروں کی، مفسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی کتابیں اور سارے جو جادو کے منتر وغیرہ تھیں، وہ ساری چیزیں نا ان سے ضبط کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے تخت کے نیچے یا اپنی کسی جگہ کے نیچے ان کو سنبھال کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، تاکہ کہ لوگ جادو سے باز آ جائیں۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما، اور نہیں کافرہ، کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین وہ کفر کرتے تھے جو یعلمون، جو سکھاتے تھے، الناسا، لوگوں کو، السحر، جادو، وما کافرہ یعنی سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے۔ کفر کو کس سے تشبیہ دی؟ جادو سے۔ کیا ہمیں بات پتہ چلی؟ جو جادو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کافر ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو کفر نہیں کرتے تھے، وہ تو جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کافر ہوئے شیطان جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ جادوگر کو کافر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نہ کیا ہوا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، جب حضرت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے کیا کیا، ان کے جو جہاں پہ بھی انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، تخت کے نیچے کہا جاتا ہے، یا ان کا دفتر تھا، وہاں سے ساری کتابیں جب لیں، تو پھر انہوں نے یہ بار بار لوگوں کو یہی کہا کہ دیکھا یہ جادو کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ حالانکہ انہوں نے تو ضبط اس لیے کیا تھا نا تاکہ لوگ وہاں جادو نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کی ساری جو تھے وہ فضیلتیں تھیں اور اللہ کے معجزات تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے آزمائش اتارا، ان لوگوں کو اور چیک کرنے کے لیے کہ ان کے دل سے جادو کا کفر نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کو نا جادو سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو ایز اے آزمائش بھیجا۔ دیکھیں ہر قوم کی جو سب سے زیادہ بڑی غفلت ہوتی ہے نا، سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نا اسی سے پھر آزماتے ہیں۔ جیسے کسی قوم میں مال کا مسئلہ تھا، کسی میں تکبر بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہی چیزوں کے ذریعے آزماتے تھے۔ کسی میں شاعری کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شاعری بڑی عام تھی، تو لوگ کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، نعوذ باللہ، ہے نا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، یا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، ان کو بھی یہی کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہتے تھے۔ تو پھر ان کی قوم میں جادو کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی، دو فرشتوں کو بھیجا بابل کے شہر میں، تو لوگ وہاں جانے لگ گئے ان کے پاس، اور وہ فرشتے منہ سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ؟ یہ کہتے تھے ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، یعنی سوچیں وہ منہ سے کہہ بھی دیتے تھے کیونکہ ان کی آزمائش تھی نا۔
تو کیا ہوتا تھا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اب یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ ایک بات آنے والی ہے، آپ سب لوگوں نے سننی ہے، ڈرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ فرشتے اپنے منہ سے کہتے تھے حالانکہ کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مت سیکھو، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور سب سے مین جادو کیا سیکھتے تھے؟ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے کا جادو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں اس پہ حدیث آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آیت کے اینڈ پہ۔ حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی اگر وہ جادو سیکھ بھی لیتے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی انسان جادو کرنا بھی چاہے، سیکھ بھی لے، کر بھی لے، اللہ کے اذن کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی جادو بھی تب اثر ہوگا اگر اللہ کا اذن ہے۔ اب ہم کہیں اللہ کا اذن کیوں ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا چاہیں گے کیوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ایسا چاہتے، اللہ تعالیٰ بس لوگوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی کسی کا اللہ تعالیٰ اذن آ بھی جاتا ہے، کیوں؟ وہ اگلے بندے کی آزمائش ہوتی ہے، ہماری غفلت ہوتی ہے۔ شروع میں نے کیا بتایا، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جادو اثر نہیں کرتا، تو اب ہماری غلطی ہے نا، ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں انشاءاللہ کچھ اثر ہوگا ہی نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، یعنی کس کو؟ جس کے اوپر وہ جادو کرنا چاہتے تھے اس کے لیے وہ نقصان ہی سوچتے تھے نا، یا اس کی ایک اور رائے بھی ہے مفسرین کی کہ ان کو بھی جو جادو سیکھتے تھے ان کو بھی اس کا نقصان ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی نفع نہ ہوگا اگر ان کو ایسا لگتا ہے۔ اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، جادوگر کا کوئی حصہ نہیں، کفر ہے یہ، جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کا علم لینا، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ آپ دیکھیں اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے جادو کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن کیا ذکر کیا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں وہ جدائی ڈالتے تھے۔ تو اس پہ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتی ہوں، ابلیس کی بارے میں ہے، صحیح بخاری میں یہ نہیں سوری مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آئے ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا ہے۔ شام کو جب سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، لڑائی کروا کے آیا ہوں، یا جدائی مینس طلاق کروا کے آیا ہوں۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے جس سے ابلیس خوش ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو لڑوانا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، میاں بیوی میں فساد پھیلانا، نیگیٹیوٹی پھیلانا۔ تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، ہم اس کو انٹینشنلی تو نہیں کرتے لیکن سم ٹائمس ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی آپ کے پاس آیا فار ایگزامپل اپنا مسئلہ لے کے اپنے شوہر کی برائی کر رہا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کی ہی سائڈیں لیا کریں گے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، ہاں تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، ہاں تمہارا شوہر تو ایسا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو، لیکن آپ بھی اس کے ساتھ اس کی ایز اے فرینڈ، ایز اے سسٹر، ایز اے مدر آپ شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ تو شاید تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتی، ٹھیک ہے، اس کی مینٹل حالت ایسی ہوئی ہے، جذبات اس کے اوپر ہوئے ہوئے ایسے، اب آپ نے کیا، وہ اور سوچے گی اچھا ہاں یہ کہہ رہی ہے چلو ایسا ہی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے فیول ڈال دیا آگ میں، تو کیا ہوا؟ اب ان کی لڑائی بڑھے گی، اللہ نہ کرے ان کے تعلقات خراب ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ ابلیس کس سے خوش ہوگا؟ آپ سے خوش ہوگا۔ ناراض کون ہوگا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، گناہ ہے، جس پہ ابلیس خوش ہوتا ہے، گلے لگاتا ہے اپنے چیلے کو۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر جادو کی بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے حرمت، اور کسی شوہر اور بیوی کو لڑوانے کی بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے، بدترین جادو یہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت کے بدلے وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں اپنی جانوں کا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ اگلی آیت، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے اور نیک عمل کر لیتے، ڈر جاتے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کے پاس تو کتنا اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جانتے، اگر یہ علم رکھتے۔ حالانکہ میں نے تو آپ کو بتایا وہ تو علم رکھتے تھے، ان کے پاس تو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے لو کانا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے، کاش وہ جانتے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم رکھنا صرف کافی نہیں ہوتا اگر وہ آپ کے عمل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے عمل میں چیزیں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم جاہل والی کیٹیگری میں ہی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، یعنی کیا کہو، انظرنا، اور پہلے ہی پہلے ہی سے بغور سنو. بغور کی جگہ آپ کر لیں وسمعوا، غور سے سنو. اچھا ہاں ٹھیک ہے، غور سے سنو. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. اب ایک اور ان کی برائی تھی. کیا برائی تھی؟ کہ جب یہود جاتے تھے محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا منافقین، تو کیا کرتے تھے وہ، جیسے کوئی جان کے بات سمجھ نہیں آ رہی یا سن کے، آپ کو پتہ ہی ہے کلاس میں ہم اکثر، ہماری سے بھی ایسی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اٹینٹیو نہیں ہوتے، تو ہم ٹیچر کو بار بار تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ، یا پھر وہ حسد کی بنا پر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے راعینا کی جگہ راعینا. راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دھیان دیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، یا ہماری بات سن لیں. وہ اس ورڈ کو بھی چینج کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے راعینا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چڑواہے. ٹھیک ہے، ناؤز باللہ، یعنی ان کی عزت میں کمی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ورڈ ہی یوز نہ کرو. کیا کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر رکھیں، ہماری طرف نظر کرم کریں، پیار سے، عزت سے، احترام سے بلائیں ٹیچر کو. واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو، پہلے ہی غور سے دھیان رکھو قرآن کی طرف، وحی کی طرف، حدیث کی طرف، دین کے علم کی طرف. ٹھیک ہے، کہ پوچھنا ہی نہ پڑے بار بار، یا سوال کرنا ہی نہ پڑے. وہ تو جان کے کرتے تھے نا، لیکن ہمارے لیے بھی حکم عام ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ٹیچر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی بات ہی نہیں سنتے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی بات آپ کو بار بار بھی کہہ رہے ہیں، اس کو سنتے ہی نہیں، عمل میں لے کے نہیں آتے، لکھتے ہی نہیں ہیں، کلاس میں نہیں آتے، لیٹ آتے ہیں، کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیچ میں، یہ ٹیچر بار بار بلا رہی ہے لیکن آ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی یا اس کلاس کی بات نہیں کر رہی، ایک جنرل پرنسپل بتا رہی ہوں کہ ہمارا بھی یہی حالات ہوتے ہیں نا. تو اسپیشلی جو دین کا علم دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو دائی، اس کو بہت اہمیت دیا کرے. ناؤذ باللہ، میں اپنی پھر بات نہیں کری، میں ویسی ایک جنرل بات کری. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کو عام باتیں نہیں بتا رہا، وہ آپ کو قرآن کی باتیں بتا رہا ہے. وہ آپ کو قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے. آپ کو کلاس کے لنک کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ دین کی بات سن لو، قرآن کی باتیں سن لو. میں کوئی اپنی سٹوری سنی نہ سنا رہی یہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی وحی ہے آپ کی طرف. تو اگر ہم اس کی طرف غور نہیں کریں، اگر ہم بار بار جو ہے وہ ادھر ادھر دھیان کر رہے ہیں، کلاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں کہ آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں. اچھا ہاں، اس آیت سے سوری ایک دو اور لیسنز آئے تھے، میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ لیسن تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آلٹرنیٹ دے دیا. ٹھیک ہے. تو ایک تبلیغ کرنے والے کا یہ بھی کام ہے، یا دین سکھانے والے کا، یا جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو بھی کوئی چیز سکھا رہے ہیں دین کی، تو ان کو آلٹرنیٹ بھی دینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. صرف ان کو ہم نے یہی نہیں کہنا، نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں یہ نہیں کرنا. ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین الحمدللہ بہت وسیع ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی جبر ہے. اگر ایک چیز ہم نہیں کر سکتے تو اس کے آلٹرنیٹ میں بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی، یہ اصول بھی ہم نے دماغ میں رکھنا ہے کہ کسی کو یہ شو نہیں کروانا کہ دین مشکل ہے یا جبر ہے اس پہ. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ مومن کا اخلاق بہت بہترین ہوتا ہے. وہ ہر لحاظ، ہر موقع پہ پیار سے بات کرتا ہے، احترام سے بات کرتا ہے، گھٹیا لفظوں کا استعمال نہیں کرتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، گالیاں نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سم ٹائمز اپسیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا دھیان تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو جسٹیفائی کریں غلط بیہیویئر کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی چیزوں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری ووکیبلری کیسی ہے، ہم کیسے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے، اور اللہ کی مخالفت سے بچنا چاہیے. چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں، اہل کتاب یعنی جو یہود ہیں یا کافر، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی اچھی بھلائی اترے، کوئی نیکی کی بات اترے. ٹھیک ہے. وہ مسلمان پریشان ہوتے تھے نا، اور کافروں کا یا یہود کا ہر وقت یہی کام ہوتا تھا کہ ان کو اینٹی اسلامک پروپاگینڈاز کرتے تھے اور ان کو دین سے بہکانے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم پہ کوئی خیر کی بات آئے، کوئی وحی آئے، پر واللہ، اور اللہ، یختص، جسے چاہتا ہے،
برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے. سبحان اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ہمیں اسلام سے ادھر ادھر گمراہ کرنے کی ٹرائی نہیں کر رہا، لیکن ویسے بھی اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی انسان ہماری بھلائی نہیں چاہتا، یا ہمارا اچھا نہیں چاہتا، یا ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوتا، تو اس بات کو اتنا حاوی نہیں کر لینا اپنے سر پہ. کیوں؟ کیونکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اصل دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے لکھ دیا ایک چیز، ایک بھلائی، ایک خیر، تو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. آپ دوسرے بندے کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی اپنا فضل دے دیں تاکہ یہ میری نعمت پہ نظر ہی نہ رکھے. ٹھیک ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. اب یہ نا منسوخ آیات والا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کو میں بہت ڈیٹیل میں کور نہیں کروں گی کیونکہ یہاں ٹائم لمٹ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت بتا دوں گی آپ لوگوں کو. پھر اگر آپ نے ڈیٹیل سننی ہو تو میں آپ کو سازہ کا لیکچر بھیج دوں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود کا ایک اور پروپیگنڈا. کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے جب نازل ہو رہا تھا تو وہ تدریج کے ساتھ نازل ہو رہا تھا. تدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے نازل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا تھا. اور کیونکہ اس دور میں ان قوم میں اتنے زیادہ غلطیاں تھیں، اتنے زیادہ وہ غفلت کے اندر تھے، ایک دم سے چینج ہونا ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ قرآن میں فوراً فوراً ڈائریکٹ حکم آتا اور وہ مان جاتے. ٹھیک ہے. مشکل تھا نا. آج ہمیں دیکھیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، شروع سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ حکم تو مجھ سے ہو ہی نہیں رہا کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو فالو ہی نہیں کیا نا، پریکٹس میں نہیں لائے ہوئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بتدریج نازل کیا، تو آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہے تھے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی بہت ٹریننگ ہو گئی ہے، پریکٹس ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نئی آیات نازل کرتے تھے، اور سم ٹائمز پچھلی آیات کو منسوخ کر دیتے تھے. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے پچھلی آیت کو اٹھا کے دوسری آیت لے آتے تھے. اب کس طرح اٹھایا جاتا تھا؟ ایک تو اس کا یہ تھا کہ آیت باقی رہتی تھی لیکن اس کی جگہ آلٹرنیٹ حکم آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آلٹرنیٹ حکم بتا دیتے تھے اور سکھا بھی دیتے تھے کہ اب وہ والی آیت نہیں، اب آپ نے اس آیت پہ عمل کرنا ہے، لیکن آیت باقی رہتی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کی کیا کیٹیگری تھی؟ یہ تھا کہ آیت پہلی والی اٹھ جاتی تھی اور نئی آیت آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. تیسرا یہ تھا کہ آیت بھی اٹھ جاتی تھی، حکم بھی اٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں دو تین طرح سے ہوتی تھی. ایک دفعہ میں دوبارہ دیکھ لوں کہ میں نے آپ کو ساری کیٹیگریز بتائی ہیں کہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، حکم موجود ہوتا تھا مگر آیت اٹھا لی جاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا تھا؟ حکم بھی ختم ہو جاتا تھا اور آیت باقی رہ جاتی تھی، لکھی رہ جاتی تھی. اب یہ کتنی بڑی دیکھیں آزمائش تھی کہ حکم ختم ہو گیا لیکن آیت وہاں سٹل لکھی ہوئی ہے ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. یا آیت بھی نہیں رہتی تھی اور حکم بھی نہیں رہتا تھا. اب دیکھیں جب ایسے ہوتا تھا نا، تو اب جن کے دلوں میں شک تھا، جو پہلے ہی قرآن نہیں ماننا چاہتے تھے، ان کو تو ایک بہت بڑا ایک مل جاتا تھا نا ریزن. وہ کہتے تھے یہ نعوذ باللہ کس طرح کی کتاب ہے جس میں لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ نیو آیات آ رہی ہیں، یا قرآن چینج کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تو ایک دفعہ میں ہی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو وہ یہ اعتراض کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب آگے اس کا پورا جواب دیا. اب میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کانسیپٹ دینے کی، زیادہ میں نہیں ڈیٹیل میں گئی. اس کی پوری اگزامپلس بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گی، میرے پاس ریٹن میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو اس کی حکمت تھی نا، وہ حکمت کیا تھی؟ ایک تو میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دی کہ ایک شروع میں اگر اللہ تعالیٰ ساری آیات نازل کر دیتے تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. پھر اس کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ امتحان تھا کہ کون اصل ایمان والا ہے، کون جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات اگر تھوڑی بہت آلٹرنیٹ بھی ہو رہی ہیں تو وہ کون ایمان لے کے آئے گا سچے دل سے کہ اللہ کی ہی آیات ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بڑی اگزامپل ہے. جنہوں نے میرے ساتھ سورہ بقرہ شروع کیا ہوا ہے ویکینڈ والی کلاس میں، یاد ہے آپ لوگ کو قبلے کی جو ہے وہ آیت آئی تھی؟ ٹھیک ہے. پہلے سب کا قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر کیا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تھا. تو یہ ایک ان کے لیے وہ تھا نا، امتحان تھا کہ ایک مسلمان ایمان لے کے آتے ہیں کہ نہیں لے کے آتے. تو جو سچے مسلمان تھے انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ چینج کر لیا تھا. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، ان کے دل میں کوئی کجی کوئی شک نہیں آیا تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور اس کی اگزامپل ہے کہ رمضان کے جب روزوں کی مثال آئی نا، تو سوری حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس میں بھی رعایت دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد آیت آئی کہ نہیں، لازم ہے روزے رکھنے۔ ہو گیا، تو یہ دو ایگزامپلس میں نے موٹی موٹی آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی ایک اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ سوری اے مخاطب، علم کیا نہیں تعلم تم جانتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ سب سے بڑا لیسن تو یہی ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی بک ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے لوگ ہیں ہم، تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جب چاہے جو بھی حکم دے دے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو نا کیا کہتے ہیں بھیج دوں گی، اگر جس کو بھی چاہیے ہوگی مجھ سے پلیز میسج کر کے آپ لوگ مانگ لیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی کنفیوز نہ ہو جائے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اے آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں بادشاہی تو اللہ کی ہے، آسمان بھی زمین میں، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، حجت لے کے آتے تھے۔ ویسا مت کرو، راستے سے بھٹک جاؤ گے، مت اعتراض لے کے آؤ دین کے اندر، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر خوب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کا پروپاگینڈاز ہیں یہ، وہ تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود بھی خیر نہیں آ رہی اور تمہیں بھی وہ پھیرنا چاہتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو، فعفو انہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، وصفہ ان سے درگزر کرتے رہو، بحث میں نہ پڑو، ٹائم نہ ضائع کرو اپنا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، فعفو وصفہ، معاف کر دو، درگزر کر دو، فضول بحثوں میں نہ پڑو۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک حد تک تو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی انسان واقعی انٹرسٹڈ ہے، اس کو نہیں پتا، وہ لا علم ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک انسان صرف فار دا ٹائم بینگ اور فن کے لیے اور اعتراضات کرنے کے لیے آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھو یہ کیسے حکم آ گیا، یہ کیسا حکم آ گیا، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، یا تو فرقے بنے ہوتے ہیں یا گروپس بنے ہوتے ہیں، اب بیٹھ کے وہاں ہم ٹائم ضائع کرتے رہے اپنا، نہیں، ایک آپ نے اپنی بات رکھی، آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا، پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، بس اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا، ٹھیک ہے، چھوڑ دو، درگزر کرو، معاف کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ لے کے آئے تھے اپنا حکم، میں نے آپ کو بتایا نا بعد میں جو یہود کے قبیلے تھے وہ پھر یا تو ایک قبیلہ جو ہے وہ جلا وطن ہو گیا تھا اور ایک قبیلہ کافی حد تک مارا گیا تھا اور کچھ قیدی بن گئے تھے۔ تو اس آیت سے ایک تو خاص حکم نکل آیا نا کہ اگر آپ کو دین کے بارے میں ایسے کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ ایک اور بھی حکم اس سے نکلتا ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاتی ہوں، اس کا ٹائم اوور ہو رہا ہے، بس ہماری 3 آیات رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلے میں آپ کو لنک بھیجتی ہوں۔ السلام علیکم۔